27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर होने के बाद कुछ तरामीम के बाद कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है, मगर कौमी असम्बली ने जो कुछ इजाफी तरामीम की मंजूरी दी है उन्हें अब मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा और वहाँ से मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पर 2 दिन बहस जारी रही और अरकान कौमी असम्बली ने आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज असम्बली में खिताब किया और इस दौरान अपोजिशन एहतजाज करती रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब करते हुए कहा कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे को मुकम्मल करने जा रहे हैं, आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। अपोजिशन को भी 27वीं आईनी तरमीम के अमल में हिस्सा लेना चाहिए था और अपना इनपुट देना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात के बाद पिछली दफा हमने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाया। वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। आर्टिकल 243 में जो भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया, हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे, हम उस फील्ड मार्शल की रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। 18वीं तरमीम ने सूबे को हुकूक दिलवाए, हमारा जमहूरियत में फंडामेंटल रिफॉर्म्स लेकर आए। कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है, किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते। मुनासिब होता कि दूसरी सियासी जमातें खास तौर पे जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते अपने आप को कहते हैं कि ये अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक कैदी को अपने रहा करवाना है। अपोजिशन का काम ये है हमें अकाउंटेबल रखे। अपोजिशन का किरदार है लेजिस्लेशन में। मैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन अपना फर्ज जितना हो सका मैंने मुमकिन पूरा कर दिया, मगर अपोजिशन का भी काम था कि वो भी उन कमेटीज में बैठते, वो भी मुझे बताते कि बिलावल साहब आपसे ये रह गया, आपका ये तजवीज़ गलत है, वो अपना मुस्बत इनपुट दे देते। जैसे हमने 26th अमेंडमेंट में इनपुट इनकॉर्पोरेट किया था, वैसे हम 27th में अगर इनका इनपुट आ जाता तो इस आईन ज्यादा मजबूत होता, ये मुल्क को ज्यादा ताकत मिलता। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात का जवाब देते हुए कहा कि सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा, और फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी रखा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फर्क नहीं। अगर सूबे मजबूत होंगे वफाक मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा सूबे मजबूत होंगे। लिहाजा यकीनन कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो। हमें उसका पूरी तरह एहतराम है और सूबे जितने भी आगे तरक्की करें हमें खुशी है। ना मैं NFC के ऊपर बात करूंगा, ना 18वीं तरमीम को बात करूंगा। मैं ये बात करूंगा वो चीज़ जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान और वफाक को कमज़ोर करती है, मैं उसके खिलाफ उसके मैं आज सिर्फ एक बात फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूँ। दहशतगर्दी का मुकाबला अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती हैं। इसी तरह आपकी रेंजर्स की जो फौज है, अगेन ए फेडरल एजेंसी, उनके तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? यहाँ फिक्र वफाक 100% रेंजर्स की तनख्वाहें हैं, उनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? यहाँ फिक्र वफाक बिलावल भुट्टो साहब की खिदमत दर्ज करूंगा और तमाम साथियों की कि हम बैठेंगे, अलहदा बैठ के बात करेंगे। और जहाँ पर अपना चारों इकाइयाँ जो हैं वो नहीं मानेंगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसके खिलाफ जाऊँ। आज वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 6 में वफाकी आइनी अदालत को शामिल करके इबहम को दूर कर दिया गया है। आज कुछ मज़ीद तरामीम पेश करेंगे जिससे यह वाज़ेह हो जाएगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसके बाद वज़ीर कानून ने तरमीमी बिल की तहरीक असम्बली में पेश की और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने शिकवार मंजूरी ली। तरमीम के हक़ में 234 अरकान ने वोट दिया और मुखालफत में 4 वोट आया। हम बात यह कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी आज कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हुए और वोटिंग के अमल का हिस्सा बने, लेकिन वोटिंग के अमल के दौरान अपोजिशन ने कौमी असम्बली के इजलास का बॉयकॉट किया। नवाज शरीफ ने अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, खामोशी से आए और फिर वोट दिया और चले गए। अपोजिशन 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रही है। आज पार्लियामेंट के बाहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने ऐलान किया हुआ है कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, वॉकआउट भी करेंगे। हमने ऐलान किया हुआ है हम इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और जो स्पीचेज है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। उसके अंदर रह के एहतजाज क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं, वो देखो हाउस में भी एहतजाज करेंगे, फिर वॉकआउट भी करेंगे।
آج حکومت نے سینٹ سے منظور ہونے والے بل میں مزید کچھ اور ترامیم تجویز کی جن کی قومی اسمبلی نے منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی سے آج جو اضافی ترامیم منظور کرائی گئی ہیں ان کے مطابق آرٹیکل 6 کی ذیلی شق 2A میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ساتھ ساتھ وفاقی آئینی عدالت کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ سنگین غداری کو جائز قرار نہیں دے گی۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 176 میں مزید ترمیم کر کے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے۔ سینٹ سے ترمیم شدہ آئین کے آرٹیکل 260 میں مزید ترمیم کر کے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے جو بھی سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے گا۔ یہ ترامیم اب سینٹ سے منظور ہوں گی۔ اس سے پہلے جو ترامیم سینٹ سے منظور ہوئی تھی ان کے مطابق آئین کے آرٹیکل 17 میں لکھا ہے کہ اگر وفاقی حکومت یہ اعلان کرے کہ کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کے خلاف قائم کی گئی ہے یا کام کر رہی ہے تو وفاقی حکومت اس اعلان کے 15 دن کے اندر اندر یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجے گی اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ لیکن اب 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت لکھ دیا گیا ہے، یعنی اب کسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کا معاملہ سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت کو جائے گا اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 93 میں ترمیم کی گئی ہے جس کے مطابق وزیر اعظم 5 کے بجائے 7 مشیر مقرر کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 175 میں ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ اراکین شامل ہوں گے: وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کا ایک اگلا سینئر ترین جج، وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کا ایک جج جسے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے مشترکہ طور پر 2 سال کے لیے نامزد کیا جائے گا، اور اگر اس پیراگراف کے تحت کسی جج کو نامزد نہ کیا جا سکے تو متعلقہ چیف جسٹس اپنے ایک نامزد امیدوار کا نام کمیشن کے سامنے پیش کریں گے اور کمیشن اکثریت سے ان نامزد امیدواروں میں سے کسی ایک جج کو منتخب کرے گا۔ اس آرٹیکل کے تحت نامزد کیا گیا سپریم کورٹ کا کوئی جج وفاقی آئینی عدالت کا جج نامزد کر دیا جائے تو اس کی جگہ وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کا کوئی دوسرا جج کمیشن کے رکن کے طور پر نامزد کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے جو زیادہ سینئر ہوگا وہ جوڈیشل کمیشن کا سربراہ ہوگا۔ ان کی سینیورٹی بطور چیف جسٹس ان کی تقرری کی تاریخ سے طے کی جائے گی، اور اگر دونوں کی تقرری کی تاریخ ایک ہی ہو تو پھر ان کی سینیورٹی بطور ہائی کورٹ جج تقرری کی تاریخ سے متعین کی جائے گی۔ اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا کوئی جج وفاقی آئینی عدالت کے جج کے طور پر نامزد کر دیا جائے تو اس کی جگہ اس سے اگلا سینئر ترین جج جوڈیشل کمیشن کا رکن بنے گا۔ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کو جوڈیشل کمیشن کا رکن بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت ایسی خاتون یا غیر مسلم شخص جو پارلیمنٹ کا رکن نہ ہو مگر بطور ٹیکنوکریٹ پارلیمنٹ کا رکن بننے کی اہلیت رکھتا ہو اسے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے جوڈیشل کمیشن میں 2 سال کے لیے نامزد کیا جائے گا۔ پہلے یہ شرط صرف سینٹ کا رکن بننے کی اہلیت تک محدود تھی۔ سینٹ سے منظور ہونے والے ترمیمی بل کے مطابق وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور یہ تقرر بالترتیب وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی کا کیا جائے گا۔ کمیٹی نامزد امیدوار کا نام وزیر اعظم کو بھیجے گی جو وہ نام صدر مملکت کو تقرر کے لیے ارسال کریں گے۔ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر اس شق کے تحت نامزد کیا گیا جج چیف جسٹس بننے سے انکار کر دے تو اسے ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا اور پھر ان کے بعد کہ 3 سینئر ترین ججز پر غور کیا جائے گا۔ یہ عمل اسی طرح جاری رہے گا جب تک کہ وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر نہ ہو جائے۔ مزید یہ بھی شرط ہے کہ صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے پر وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے ججز میں سے مقرر کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی پہلی بار تقرری صدر مملکت کریں گے جو وزیر اعظم کے مشورے اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد عمل میں آئے گی۔ اس کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 175 میں ذیلی شق ای شامل کی گئی ہے جس کے مطابق آئین کے آرٹیکل 199 کو متاثر کیے بغیر اگر وفاقی آئینی عدالت یہ سمجھے کہ بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق عوامی اہمیت کا کوئی سوال درپیش ہے تو اسے حکم جاری کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کی تسلی کے مطابق اس شق کے تحت اختیار صرف اسی صورت میں استعمال کیا جائے گا کہ جب کوئی شخص آئینی عدالت میں درخواست دائر کرے۔ تمام درخواستیں جو اس آرٹیکل کے تحت دائرے میں آتی ہیں اور وہ اپیلیں یا نظر ثانی کی درخواستیں جو سپریم کورٹ یا اس کے آئینی بینچ میں اسی آرٹیکل کے تحت فیصلوں یا احکامات کے خلاف زیر سماعت ہیں، 27ویں ترمیم کے نفاذ کے بعد وہ سب فوراً وفاقی آئینی عدالت کو منتقل سمجھی جائیں گی اور صرف وہی عدالت ان کی سماعت اور فیصلہ کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت اپنی طرف سے یا کسی اور ذریعے سے اگر یہ سمجھے کہ آئین کی تشریح سے متعلق کوئی اہم قانونی سوال زیر بحث ہے تو وہ کسی بھی عدالت میں زیر سماعت مقدمے کا ریکارڈ طلب کر سکتی ہے اور اس مقدمے میں ایسا حکم جاری کر سکتی ہے جو وہ مناسب سمجھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں ایک نیا چیپٹر 1A شامل کیا گیا ہے
جس میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا ذکر ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعداد پارلیمنٹ کے ذریعے طے کی جا سکتی ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا یہ تعداد صدر مملکت مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں ہر صوبے سے ججز کی تعداد برابر ہوگی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کم از کم ایک جج ضرور شامل ہوگا۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے آنے والے ججز کی تعداد کسی صوبے سے آنے والے ججز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مطابق وہ مقدمات یا کارروائیاں جو وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں اور جو 27ویں آئینی ترمیم کے نفاذ سے پہلے سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھیں، وہ وفاقی آئینی عدالت کو منتقل تصور کی جائیں گی، اور اب صرف وہی عدالت ان مقدمات کی سماعت اور فیصلہ کرے گی۔ اگر کسی وقت صدر مملکت یہ مناسب سمجھے کہ کسی قانونی سوال پر جو ان کے نزدیک عوامی اہمیت رکھتا ہے وفاقی آئینی عدالت کی رائے حاصل کرنا ضروری ہے، تو وہ اس سوال کو غور کے لیے وفاقی آئینی عدالت کو ریفر کر سکتے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت بھیجے گئے سوال پر غور کرے گی اور اس سوال پر اپنی رائے کی رپورٹ صدر مملکت کو پیش کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کا ایک جج 68 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا، اگر وہ اسے پہلے استعفیٰ نہ دے دے یا آئین کے مطابق عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی، یا جب تک وہ اس سے پہلے استعفیٰ نہ دے دے یا 68 سال کی عمر کو نہ پہنچ جائے یا آئین کے مطابق برطرف نہ کر دیا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس 3 سال کی مدت مکمل ہونے پر ریٹائرڈ تصور کیے جائیں گے، چاہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو نہ بھی پہنچے ہوں۔ کسی بھی وقت جب وفاقی آئینی عدالت کے کسی جج کا عہدہ خالی ہو یا کوئی جج غیر حاضر ہو یا کسی بھی وجہ سے اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر ہو، تو صدر مملکت ایک ایسے جج کو عارضی طور پر وفاقی آئینی عدالت کا جج مقرر کر سکتے ہیں جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہو اور جو وفاقی آئینی عدالت کا جج بننے کے لیے اہل ہو۔ اس شق میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج سے مراد وہ شخص بھی ہے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو۔ اس آرٹیکل کے تحت کی گئی تقرری اس وقت تک برقرار رہے گی کہ جب تک صدر مملکت اسے منسوخ نہ کر دیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آئین سے آرٹیکل 184 ختم کر دیا گیا ہے، جس کے شق نمبر 3 کے تحت سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار حاصل تھا۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 198 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں پر بائنڈنگ ہوگا، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت کے علاوہ تمام عدالتوں پر بائنڈنگ ہوگا۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 200 میں ترمیم کی گئی ہے۔ ترمیم کے مطابق صدر مملکت جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر اور اس کے طے کردہ شرائط کے مطابق کسی ہائی کورٹ کے جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز بھی جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے۔ لفظ جج سے مراد چیف جسٹس نہیں ہے، تاہم اس میں وہ جج شامل ہے جو کسی ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہو۔ ٹرانسفر کیے گئے ہائی کورٹ کے جج کی سینیورٹی اس کی بطور ہائی کورٹ جج پہلی تقرری کی تاریخ سے شمار کی جائے گی۔ یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ کسی جج کو ایسی ہائی کورٹ میں منتقل نہیں کیا جائے گا جہاں منتقلی کے بعد وہ اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے زیادہ سینئر ہو جائے۔ کوئی ہائی کورٹ کا جج جو اپنا ٹرانسفر قبول نہیں کرتا، اس کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت 30 دن کے اندر کارروائی کی جائے گی، اور اس مدت کے دوران وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے سکے گا جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنا فیصلہ جاری نہ کر دے۔ اس سے پہلے سینٹ میں جو حکومتی ترمیم جمع کرائی گئی تھی، اس کے مطابق ٹرانسفر قبول نہ کرنے والے جج کے انکار کو اس کا استعفیٰ سمجھا جائے گا، مگر بعد میں پارلیمانی کمیٹی نے اس کو تبدیل کر دیا اور اب ٹرانسفر سے انکار کرنے والے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوگی۔ البتہ آئین کے آرٹیکل 206 میں کی گئی ترمیم کے مطابق ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا وہ جج جو وفاقی آئینی عدالت میں ٹرانسفر کو قبول نہیں کرے گا، وہ اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 209 کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے اگلے 2 سینئر ترین ججز اور ہائی کورٹس کے 2 سب سے سینئر چیف جسٹسز سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہوتے ہیں، مگر 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کا ایک اگلا سینئر ترین جج، وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کا ایک جج جسے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے مشترکہ طور پر 2 سال کے لیے نامزد کیا جائے، اور ہائی کورٹس کے 2 سب سے سینئر چیف جسٹسز کونسل کے رکن ہوں گے۔ اگر وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کسی ایک جج کو نامزد نہ کر سکیں تو دونوں متعلقہ چیف جسٹس صدر مملکت کو ایک امیدوار کا نام بھیجیں گے، اور صدر وزیر اعظم کے مشورے پر ان میں سے کسی ایک کو کونسل کے لیے نامزد کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے جو زیادہ سینئر ہوگا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا چیئرمین ہوگا۔ دونوں کے درمیان سینیورٹی کا تعین اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ انہوں نے وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کے طور پر کب تقرری پائی، اور اگر دونوں کی تقرری کی تاریخ ایک ہی ہو تو پھر ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ان کی تقرری کی تاریخ کو بنیاد بنایا جائے گا۔ اس آرٹیکل میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ ٹرانسفر قبول کرنے سے انکار کرنے والے ہائی کورٹ کے جج کا کیس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں غور کے لیے آئے گا، جس پر کونسل کو 30 دن میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ آرٹیکل 239 میں یہ لکھا ہے کہ آئین میں کی جانے والی کسی بھی ترمیم کو کسی بھی بنیاد پر کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، جبکہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ آئین میں موجود کسی بھی شق یا کسی بھی عدالتی فیصلے کے باوجود کسی عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا
کہ وہ آئین میں کی جانے والی کسی ترمیم پر سوال اٹھا سکے یا کسی بھی بنیاد پر اسے تبدیل کر سکے۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 243 میں یہ ترمیم کی گئی ہے کہ صدر مملکت وزیر اعظم کی مشاورت سے چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کریں گے، جو بیک وقت چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر اسٹاف تعینات کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کا تقرر کریں گے، جو پاک فوج کے افسران میں سے ہوگا۔ اگر وفاقی حکومت مسلح افواج کے کسی رکن کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دا فلیٹ کے رینک پر ترقی دے گی تو ایسا افسر اپنی رینک اور مراعات برقرار رکھے گا اور ساری زندگی وردی میں رہے گا۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دا فلیٹ چونکہ قومی ہیرو ہیں، اس لیے انہیں صرف انہی وجوہات یا الزامات کی بنیاد پر اسی طریقے سے عہدے سے ہٹایا جا سکے گا جو آرٹیکل 47 میں درج ہے۔ آئین کا آرٹیکل 47 صدر مملکت کو ہٹانے اور ان کے مواخذے سے متعلق جو صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 243 میں کی گئی ترمیم کے مطابق آرٹیکل 248 کی وہ دفعات جو صدر مملکت پر لاگو ہوتی ہیں، وہی دفعات فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ پر بھی اسی طرح لاگو ہوگی۔ آئین کا آرٹیکل 248 صدر مملکت، گورنرز اور وزراء کو حاصل استثناء سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 243 میں کی گئی ترمیم کے مطابق کمانڈ کی مقررہ مدت مکمل ہونے کے بعد وفاقی حکومت ریاست کے مفاد میں فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کی ذمہ داریوں اور فرائض کا تعین کرے گی۔ آئین کا آرٹیکل 248 کہتا ہے کہ صدر مملکت، صوبائی گورنر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر، وزیر مملکت، وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر اپنے اختیارات کے استعمال یا فرائض کی انجام دہی کے دوران کیے جانے والے کسی بھی عمل کے سلسلے میں کسی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اس آرٹیکل میں ترمیم کے بعد یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ کسی بھی عدالت کے کسی بھی فیصلے کے باوجود یہ عہدیدار کسی بھی عمل کے سلسلے میں کسی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اسی آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ صدر یا گورنر جب تک عہدے پر ہوں تو ان کے خلاف کسی بھی نوعیت کی فوجداری کارروائی کسی بھی عدالت میں شروع نہیں کی جائے گی اور نہ ہی جاری رکھی جائے گی، اور ان کی گرفتاری یا قید کے لیے کسی عدالت میں کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ جبکہ 27ویں ترمیم کے بعد صدر مملکت کو فوجداری کارروائی، گرفتاری یا قید سے زندگی بھر کے لیے استثناء دے دیا گیا ہے۔ تاہم یہ دفعات اس وقت لاگو نہیں ہوں گی جب صدر اپنی صدارت ختم کرنے کے بعد کسی عوامی عہدے پر فائز ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جنگ اور دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی خبر کے مطابق سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور اس پر صدر مملکت کے دستخط کے فوراً بعد حکومت جمعرات کو وفاقی آئینی عدالت کا قیام چاہتی ہے۔ خبر کے مطابق جیسے ہی آئینی عمل مکمل ہوگا، حکومت کا ارادہ ہے کہ جمعرات کو ہی وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کی تقریب حلف برداری منعقد کی جائے، جس سے باضابطہ طور پر ایک نئی عدالت قائم ہو جائے گی۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت نے اس نئی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججوں کے تقرر کے حوالے سے بنیادی کام مکمل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ صحافی ملک اسد کی خبر کے مطابق سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو متوقع طور پر آنے والی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وفاقی آئینی عدالت میں ابتدائی طور پر 6 دیگر جج شامل ہوں گے، جن میں چیف جسٹس کے علاوہ 4 سپریم کورٹ اور 2 ہائی کورٹس کے جج ہوں گے۔ خبر کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کی ابتدائی تشکیل کے لیے زیر غور ناموں میں جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس باقر نجفی سپریم کورٹ سے شامل ہیں، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس جسٹس روزی خان کے نام زیر غور ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کی ابتدائی تعداد صدارتی حکم نامے کے ذریعے مقرر کی جائے گی، جبکہ بعد میں ججوں کی تعداد میں کسی بھی اضافے کے لیے پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے منظوری درکار ہوگی۔